बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के नौजवान जो हर साल डिग्रियां लेके अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो आज़ाद कश्मीर में क्या हो सकता है। बढ़ती हुई बेरोज़गारी है एक तरफ, और एक तरफ नौजवानों के अरमान हैं। आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं इंजीनियर राजा एजाज साहब। आपको खुशामदीद राजा साहब। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार आशिक हुसैन साहब। आप तज्ज़िया कार हैं, आपसे तज्ज़िया भी लेंगे। और उनके साथ हैं सरदार महताब अशरफ साहब, आप भी सहाफ़ी हैं। और उस तरफ देखें तो सरदार आसम इबासी जो PhD हैं, और ये भी अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद भी हैं और शायद सोच रहे हैं कि कहीं बैरून मुल्क ये भी जाएं। इनसे भी बात करेंगे। आपसे इंजीनियर साहब आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का कि क्या कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है। आज़ाद कश्मीर के नौजवान डिग्रियां लेके परेशान हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं। क्या हिकमत अमली आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के इस मसले की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो आप समझते नहीं हैं कि एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। टूरिज़म के हवाले से भी आपका ये एक्सप्लोर कश्मीर का जो प्रोग्राम है, मैं चूँकि दुनिया में काफ़ी घूमा हूँ, बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में उस तरह इतना नहीं घूम सका, लेकिन चंद एक मकामात पे गया हूँ। लेकिन जो बुनियादी तौर पे आपका सवाल है कि हमारे नौजवानों को क्या करना चाहिए, ये जो बेरोज़गारी का वहाँ पे माहौल है, उसमें हुकूमत के पास तो आपको पता ही है ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है। हमारे जो हुकूमती वसाइल के एतबार से अगर हम सिर्फ हुकूमत की तरफ देखते रहेंगे तो जो है नौकरियों का वो मुहैया करना हुकूमत के लिए मुश्किल है। उसके लिए यही है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर वो एक्टिवेट होना चाहिए, और हमें अपने आज़ाद कश्मीर की हद तक ये देखना है कि हमारे पास वो कौन से वसाइल हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके अपने लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। मैंने ये देखा है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा वो टूरिज़म की जो इंडस्ट्री है, अगर इसको दुनिया में जो टॉप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी अगर ज़राए आमदन को भी देखा जाए तो यूरोप के जो ममालिक हैं, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, इस तरह मतलब आप यू नेम द कंट्रीज़, और इवन अमेरिका, चाइना, इन लोगों की इकानमी में टूरिज़म का बहुत बड़ा किरदार है। तो हमें चाहिए ये कि जब टूरिज़म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसके साथ लिंक्ड अप बहुत सारे बिजनेसेस और जनरेट होते हैं। मैंने अपने लोगों को देखा कि ज़रूरी नहीं है आपने इंजीनियरिंग की हुई है जैसे मैंने की हुई है तो आपको अपनी रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिले। बेसिकली डिग्री से तो बंदा एक बेसिक IQ लेवल जनरेट करता है, वो उसको मिलता है। उसके बाद उसकी वो जिस फील्ड में वो जाएगा वहीं उसी में वो पॉलिश हो जाएगा। और बिज़नेस ही वो वाहिद तरीका है जिससे आप मतलब अगर टूरिज़म की इंडस्ट्री डेवलप होती है तो मुख्तलिफ बिजनेसेस जनरेट होंगे, उसमें हमारे नौजवानों की खपत होगी। जैसे बाहर से हमारे सयाह आते हैं, उनको आप अगर हमारे पढ़ी लिखी कौम उनको होस्ट करेगी, जो माशाल्लाह हमारी कश्मीरी कौम एक लिहाज से ये भी मेज़बानी के एतबार से एक यूनिक मकाम रखती है। आशिफ साहब, आप क्या कहते हैं, जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि नौजवान परेशान तो हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं, आप समझते नहीं हैं कि हुकूमत को और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ताकि आज़ाद कश्मीर की जो तरक्की है वो भी मुमकिन हो सकती है। और जो नौजवान सरकारी नौकरियों पे डिपेंड करते हैं, उनकी यही होती है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, उनका माइंडसेट भी तब्दील करने की ज़रूरत है। कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियाँ, आज़ाद कश्मीर के कॉलेजेस और आज़ाद कश्मीर के जो स्कूल हैं बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं। अब जो रोना धोना शुरू है जी कि रोज़गार के मौके नहीं हैं, मुलाजमतें नहीं हैं, लोग कहाँ जाएँ, तो इसके लिए सबसे आसान हाल ये है कि स्किल्ड बेस एजुकेशन शुरू की जाए। जब स्किल्ड बेस एजुकेशन शुरू होगी तो हर बंदे के पास कोई ना कोई हुनर होगा। अगर वो स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसके पास इतना हुनर होगा कि अपना कुछ काम कर सके, कुछ अर्न कर सके। कॉलेज की सतह पर जाएगा, उसके पास ज़्यादा होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ।
میں کبھی کبھار راولا کوٹ جاتا ہوں تو راولا کوٹ میں فوٹو اسٹیٹ جو مشینیں ہیں وہ ٹھیک کرنے والا ٹیکنیشین نہیں ہے، اور یہ پنجاب کے کسی علاقے سے راولپنڈی سے یا کہاں سے جاتا ہے، اور وہ اس کو فون کرتے رہتے ہیں، ہفتے میں 15 دن میں وہ چکر لگاتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا بزنس کر کے آ جاتا ہے مشینیں ٹھیک کر کے۔ تو کیا فوٹو اسٹیٹ مشین ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہت اس کو یورپ جانا پڑے گا کسی آزاد کشمیر کے نوجوان کو؟ تو اس لیے حکومت کو سب سے پہلے 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ آپ نے اپنا روزگار خود پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے، اور اس طرح کی ایجوکیشن دیں گے، اسکلڈ بیس ایجوکیشن دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے ووکیشنل سینٹر بنائے جائیں ہیلتھ کے سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹر میں، بے شمار ابھی بھی بہت سارا کام ہے۔ یہ پرنٹنگ پریس ہے، پرنٹنگ پریس میں بھی لگی ہوئی ہے راولا کوٹ میں، میر پور میں، کوئی اس کی بھی مشین خراب ہوتی ہے تو پنڈی سے بندہ جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہ کام ہمارے لوگ نہیں کر سکتے، کہ جو انجینئر ہیں ناسا میں پہنچ گئے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ مشین نہیں ٹھیک کر سکتے؟ یہ ایک مائنڈ لیول ہے۔ گورنمنٹ یہ سوچتی ہے جی ہم یہ فلاں کام کریں گے، اتنا روزگار پیدا ہوگا، لوگوں کو لگائیں گے، جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، جی ہم یہ کریں گے، کالج بنائیں گے۔ بھائی ان کو سکلڈ چھوٹے چھوٹے ہنر ان کو سکھائیں، ایسا کوئی اہتمام کریں، اس طرح کے ادارے بنائیں، اور لوگوں کو مائنڈ سیٹ یہ بنائیں کہ آپ نے خود کام کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ ایجوکیشن آپ کے لیے ضروری ہے، اور یہ اس کا اہتمام ہم نے کیا ہے۔ اگر وہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بن سکتا تو پاکستان میں اس طرح کے تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں، حوصلہ افزائی کریں، وہاں جائیں لوگ۔ ٹورزم بذات خود ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں بھی ملازمت کے بے شمار مواقع ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کم از کم سڑکیں اچھی ہوں گی، لوگوں کو رسائی دیں گے، وہاں تک پہنچیں گے آپ، لوگوں سے کیسا رویہ کا اختیار کرنا ہے اس پہ سوچنا ہے، اس پہ لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہوٹل اچھے ہوں گے، پھر ان کو کھانا ملے گا، یہاں سے لوگ جائیں گے۔ اس کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ یہاں سے جائیں، کسی نے چھوٹا ہوٹل کھوکھا ڈالا ہوا ہے وہاں سے کوئی سامان لے گا، ایک سرکل چل پڑتا ہے ان چیزوں سے بھی۔ پھر آزاد کشمیر میں ایک اور پوٹینشیل بھی ہے ٹورزم سیکٹر کے اندر، یہ جو ریلیجس ٹورزم ہے اس کے بھی بڑے مواقع ہیں۔ مثلا سکھوں کے مقدس مقامات بھی وہاں پہ ہیں، ہندوؤں کے مقدس مقامات بھی ہیں، اسی طرح دوسرے مذہب کے بھی کچھ چیزیں ہیں، تاریخی مقامات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، لیکن انفراسٹرکچر چاہیے۔ مہتاب صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری بن سکتی ہے، لیکن اگر زراعت پہ بات کریں، جس طریقے سے آپ لوگوں کے علاقے میں زراعت پہ کام بھی ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر خود انوالو ہے، زراعت والوں کا وہاں کو کردار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو شہد کی دیر کوٹ کے اندر ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے، بہت لوگ کما رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ پھر یہ کون آگے بڑھے گا؟ آزاد کشمیر کی حکومت کو کب یہ دلچسپی پیدا ہوگی، اور کون ان کو اس طرف متوجہ کرے گا کہ وہ اگر فارمر کو مدد کریں تو یقیناً آزاد کشمیر میں یہ انڈسٹری بھی فروغ پا سکتی ہے؟ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ آزاد کشمیر میں ایگریکلچر کا پوٹینشیل ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، بدقسمتی سے وہ ہم اس پہ کام نہیں کرتے۔ اور آزاد کشمیر وہ خطہ ہے جہاں پہ پانی موجود ہے، اور وہ پانی ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی بجلی کی صورت میں اور دیگر جو ہے وہ وسائل کی صورت میں جو ہے سپورٹ کرتا ہے۔ وہاں پہ جو زمینیں ہیں وہ سونا اگلتی زمینیں ہیں، وہاں پہ جو کلائمیٹ ہے وہ بہت شاندار ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے اور وہاں پہ جو مختلف موسم ہیں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے سب ڈویژن دیر کوٹ میں، اور وہ اس میں ڈپارٹمنٹ کو، سول سوسائٹی کو، لوکل فارمرز کو، ان سارے لوگوں کا ایک گروپ بنایا جس میں اس وقت تقریباً 1000 سے زائد لوگ شامل ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سب ڈویژن سے 5 سے 6 کروڑ روپے کا شہد وہاں کے لوگ پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے،
اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں چائنا کی، ہم مثال دیتے ہیں جاپان کی. جاپان کا نظام تعلیم دیکھیں تو وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اس کے اندر جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے. اسی طرح سے دیگر اقوام جو ترقی کر رہی ہیں تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ ماسٹر ڈگری بندہ جو ہے وہ ڈگری لیتا ہے، لیکن وہ ڈگری لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پہ وہ کوئی کام کر سکے. انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں جتنا پوٹینشیل ہے، ٹورزم کے حوالے سے ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، کشمیری شالوں کے حوالے سے ہے، اور کشمیر کے جو فروٹس ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یہی نوجوان جو ہے وہ پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں وہاں جا کے ہوٹلوں میں کام کرنے پہ مجبور ہے. ایک جو ہے جس نے پی ایچ ڈی اور ایم فل کیا ہوتا ہے وہ جا کر کہیں جو ہے وہ کسی موبائل کی دکان پہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈگریاں تو آتی ہیں، ڈگریاں تو وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ سکل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ عملی زندگی کے اندر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. حکومتی سطح پہ کوئی سرپرستی نہیں ہے، یہاں پہ باصلاحیت لوگ نہیں ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آزاد کشمیر کا جو ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو وسائل ہیں وہ مس یوز ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک استعمال نہیں ہو رہے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے. اچھا عاصم صاحب، آپ چونکہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کا ریاست کو اور پاکستان کو، ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں سے کیسے مستفید کر سکتے ہیں اپنے ملک کو؟ کشمیر وہ خطہ ہے جو انسانی اعتبار سے بھی اور مادی وسائل کے اعتبار سے بھی انتہائی زرخیز ہے. جو آپ نوجوان کی بات کر رہے ہیں تو میں تو کشمیر کے نوجوان سے بالکل پر امید ہوں، اور کشمیر کے نوجوان کو دیکھ کے مجھے کشمیر کا مستقبل بالکل سہانا محسوس ہوتا ہے. کشمیر کا نوجوان تعلیمی یافتہ بھی ہے، انتہائی باصلاحیت بھی ہے، اور محنتی اور دیانتدار بھی ہے. تو اس بیس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو بھی مسائل ہیں یہ نوجوان خود آگے بڑھ کے ان کو حل کریں گے. سب سے بڑھ کے اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، آج دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جب گزر رہی ہے تو آن لائن سسٹم، فری لانسنگ کا دور شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ہر چیز جو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جدید دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف گھوم رہی ہے. تو اس دور میں ہمارا جب کمپیٹنٹ فرد ہے تو اس کی اگر صلاحیتوں کو تھوڑا سا بروئے کار لایا جائے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو مل کے خود سے آگے بڑھ کے ٹیم بنا کے تو آئی ٹی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کشمیر کے جو نوجوان، خطہ کشمیر کی جو بات ہوئی، باقی لوگوں نے بھی بات کی کہ وہاں اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں ہے. تو حالانکہ ہم ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کشمیر کی سب سے زیادہ آبادی جو ہے تو ایجوکیٹڈ ہے، لیکن ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے. اور اس نوجوانوں کو اس گیپ کو بریج کرتے ہوئے لوگوں کو خود سیلف لرن کرنا ہوگا. تھوڑی بہت اگر نوجوانوں کی رہنمائی فراہم کر دی جائے، اور یہ جو لوگ پڑھے لکھے نوجوان ہیں میں ان سے کہوں گا جو ادھر ادھر سیٹلڈ ہیں، تو وہ ذرا سا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے مادری جگہ کی ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کر لیں تو وہ آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کو ہم خود نوجوان مل کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. رائے صاحب، چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور آپ کی طرف میں بڑھوں گا، کیا کہتے ہیں کہ جو انویسٹر کی انہوں نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک انوالو نہیں ہوگا آزاد کشمیر کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے، اور بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا. ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جو برطانیہ میں کشمیری ہیں، باقی جو اوورسیز کشمیری ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان کو اس طرف لانا ہوگا، تب جا کے آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر میں روزگار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں، اور یہ جو خوبصورت خطہ ہے اس میں مزید نکھار آ سکتا ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ
کی طرف بھی جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ہر بندے کو اپنا ایک ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے علاقے کی لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے کیسے مواقع ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس میں آپ نے فارن انویسٹمنٹ کی بات کی. ہمارے کشمیری بھائی میرپور لندن میں وہاں پہ اپنا میرپور سے انگلینڈ میں شفٹ ہوئے ہیں. میں اپنے طور پہ اگر آپ کو کہوں تو میں ایک NGO بنانے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا, اور اس NGO کا پرپز کیا ہے کہ لوگوں کی مدد نہیں کرنی, لوگوں کو خود کفیل بنانا ہے. روزگار کے مواقع, جس طرح عاشق صاحب نے کہا, کیریئر کاؤنسلنگ کرنی ہے. میں IT کے فیلڈ کا بندہ ہوں. اب تو گلوبل ولیج بن چکا ہے دنیا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ دنیا میں کہیں بھی کاروبار کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو نئے آئیڈیاز ہیں ان کو اب پھر اس طرح کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. ہماری کشمیری ثقافت میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ ایک لفظ ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا ہوگا, ہمارے پہلے بزرگ یوز کیا کرتے تھے, پھولیں. وہ کیا تھا, یہ جو گھاس کی بنی ہوئی چپل ہوتی تھی. اور میرا ایک دوست ہے اپنا, ہم اسی NGO کے تحت ایک پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں. اب اس کو کیا کہتے ہیں, آرگینک چپل. وہ کینیڈا میں وہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنے $, کی بکتی ہے. ایک اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہماری دستکاری کی صنعت ہے. ہماری کشمیر میں جو یہ اپنا شالوں سے ہٹ کے یہ سویٹرز وغیرہ خواتین بنتی تھی. خواتین کو بھی ہماری, آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہاں کی ترقی جب شروع ہوئی ہے تو وہاں کی خواتین نے اس میں حصہ ڈالا ہے. تو ہمیں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا وہ کنسیپٹ لانا پڑے گا. انویسٹرز کو بھی آپ راغب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس بہترین سکلڈ ورک فورس ہے, پڑھی لکھی ورک فورس ہے. اس کو سکلفل بنانا ہے, صرف جس طرح عاشق صاحب نے کہا. اچھا عاشق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ نہیں گیا کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا وقت نہیں ہے, اب آگے بڑھنا ہوگا, نوجوانوں کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور حکومت کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں تاکہ یہ ترقی ممکن ہو سکے؟ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گورنمنٹ سے وہ اس لیے توقعات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر لگا دیا جائے, کسی کانٹریکٹ بیس پہ یہ نوکری چھوٹی سی دی جائے, 2 سال بعد وہ پھر بے روزگار ہو جائیں گے, پھر ان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اس کے بجائے نوجوان ایک نئی سوچ اپنائیں, اور نئی سوچ یہ ہے کہ جس طرح یہ نوجوان کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا کہ یہ PhD نوجوان ہے اور یہ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے کیا کردار رکھ سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ PhD نوجوان آ کے کوئی ہوٹل کھولے گا یا PhD نوجوان آ کے مشین چلائے گا, یہ نہیں ہے. بلکہ جس فیلڈ کا یہ بندہ ہے اس فیلڈ کے اندر نئی سوچ متعارف کروائے گا, نوجوانوں کو بتائے گا کہ آپ کا راستہ یہ ہے. دوسرا, نوجوانوں کو جو ہے اپنے راستے تلاش کرنے کے لیے مختلف جگہیں دیکھنی ہوں گی. پاکستان کے اندر بے شمار ادارے موجود ہیں اور بہت سارے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو سکھانا چاہتے ہیں. مہتاب صاحب, آپ کی اپیل کیا ہوگی ان لوگوں کو جو کشمیری ہیں اور آباد ہیں برطانیہ میں یا باقی ممالک میں اور وہ سرمایہ دار بھی ہیں, ان سے کیسے اپیل کریں گے کہ آزاد کشمیر میں اب ان کی ضرورت ہے اور آزاد کشمیر کی طرف وہ بڑھیں گے تو آزاد کشمیر ایک خوشحال ریاست کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے؟ یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں, جو ہماری آزاد کشمیر کی حکومت میں سے کسی حکومت کی ترجیح نہیں رہی, وہ ادارے قائم کر لیں اور ان کو لنک کر دیں کسی سرکاری اداروں کے ساتھ, تاکہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں اور پھر دنیا میں مختلف جگہوں پہ جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں سے کوئی MBBS کرتا ہے تو باہر جاتے ہیں لوگ. یہاں پہ میرے اپنے علاقے کا ایک ڈاکٹر شمیم, وہ امریکہ میں جو ٹاپ 3 جو ڈاکٹرز ہیں اس میں وہ شامل ہیں. اسی طرح سے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں, لیکن جو ٹیکنیکل سیکٹر ہے اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس طرف ہماری حکومتوں نے توجہ دی بھی نہیں ہے, نہ ان کی ترجیح میں شامل ہے. لیکن یہ ہمارا وہ لوگ کہ جو اوورسیز ہیں, جو بیرونی دنیا میں ہیں, باوسائل لوگ ہیں, وہ لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورزم دنیا بھر میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کی طرف جا سکتے ہیں. ہمارے اگر آپ دیکھیں نا, مظفر آباد میں پیر چناسی ہے, نیلم کا علاقہ ہے, آپ باغ میں گنگا چوٹی اور ننگا پیر کو دیکھیں, آپ راولہ کوٹ میں تولی پیر ہے, بنجوسا ہے, اور اس طرح کے کتنے علاقے ہیں. آپ جو ہے وہ نکیال اور اس طرح کے جو کوٹلی کے علاقے ہیں, آپ بمبر کے علاقوں کو دیکھیں تو ٹورزم کے لیے کتنے فیوریبل ہیں, کتنے زبردست ہیں. اور یہاں کے نوجوانوں کو اگر اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے, ان کی ہوٹلنگ کی, ان کی جو
ہاسپٹیلٹی اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن ہو، سیوک ایجوکیشن ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری ترجیح نہیں ہے. وہ لوگ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی یہاں پہ لائیں، وہ یہاں پہ کردار بھی ادا کریں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. جی عاصم بھائی، آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اس ملک کا سرمایہ ہیں، آزاد کشمیر کا سرمایہ ہے، ان کو اپنی صلاحیتوں کا کس طریقے سے یہاں استعمال کرنا چاہیے؟ کشمیری نوجوان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ ہی آگے بڑھیں تو کچھ ہو سکتا ہے. آپ آگے بڑھ کے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ اور جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں تو کشمیر میں اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. آپ آگے کوئی ادارے ڈیولپ کریں، آپ اپنے جو ہے ایک گروپ بنا کے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے تو آپ کشمیر میں کیا کر سکتے ہیں اس کا آغاز کیجئے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آنرشپ لیتے ہوئے اپنے حلقے میں آ کے آپ کچھ اپنا کردار نبھائیں. اور اس کے ساتھ میں گورنمنٹ سے زیادہ امید نہ ہوتے ہوئے بھی کہوں گا کہ آپ اتنا کریں کہ ان نوجوانوں کو آنرشپ دیں، ان باصلاحیت لوگوں کو آنرشپ دیں اور موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے حلقے میں، اپنے خطے میں آ کے کچھ اپنی صلاحیتیں اور کچھ اپنے وسائل استعمال کریں. اور اگر یہ تھوڑا سا بھی صلاحیتوں کا استعمال اپنے خطے میں نوجوان کریں گے، اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، تو مجھے قوی امید ہے کہ کشمیر جو ہے آگے بڑھے گا، خوشحال بنے گا. اور یہ انہی نوجوانوں کے مرہون منت ہے. کوئی آ کے نوجوانوں کو آج کچھ بھی نہیں دے سکتا. یہی نوجوان خود بڑھیں گے تو اس حلقے کی، اس خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف اس خطے کے لیے خوش آئند ہوگا بلکہ یہ اس پار کشمیریوں کے لیے بھی امید ہوگی جو ہماری ایک منزل ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آزاد کشمیر کا جو نوجوان ہے یہ کشمیر کا اور اس ملک کا سرمایہ ہے. آزاد کشمیر حکومت کو ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، ان کے لیے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آزاد کشمیر کے لیے استعمال ہوں. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.